बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह मिन अव्वलि दुनिया इला फनाइहा व मिनल आखिरति इला बकाइहा वल्हम्दुलिल्लाहि इला कुल्लि निअमतिन वस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन, पहले हमने प्रोग्राम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे किए थे और आज हमारा मौजू जो है वो हज का मौका भी है और हज़रत इस्माईल जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और जिन ख्वाब में हज़रत इब्राहीम ने देखा कि अपने बेटे को अल्लाह के राह में ज़िबा कर रहा हूँ, आज उस मौजू पे हमारा मौजू जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की खिदमत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ से हमारा मौजू रहेगा। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि जिस तरीके से मैंने पहले अर्ज़ किया था कि बीबी हाजरा जो थी वो जनाब सारा हज़रत इब्राहीम की ज़ौजा की कनीज़ थी और सारा से औलाद नहीं हुई और बाद में बीबी सारा ने मशवरा दिया कि आप हाजरा से अक़द करें और फिर जनाब सारा से अक़द किया जनाब हाजरा से, तो वहाँ जनाब हाजरा को एक बेटा अता हुआ जिसका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। और बाद में जनाब सारा के यहाँ भी अल्लाह ताला ने एक फ़र्जंद अता किए जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी, जिनका नाम हज़रत इसहाक जो है वो रखा गया। तो नाज़रीन, जब बीबी हाजरा के यहाँ आपकी शादी हुई और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो नबी बनकर इस दुनिया में आए और बहुत ही खूबसूरत थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, यहाँ तक कि जनाब सारा के यहाँ भी बेटा अता हुआ तो जिसका नाम हज़रत इसहाक रखा गया। तो यूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोनों बच्चों से बराबर प्यार किया करते थे, लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ कि ये आपस में खेलते भी थे, कुश्ती भी करते थे, तो मुकाबले भी होते थे बचपन में ही। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम जो थे हज़रत इसहाक के साथ वो लड़ रहे थे कि हज़रत इस्माईल जीत गए, जिसकी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल को उठाया और हज़रत इसहाक को अपनी गोद में बिठाया, हज़रत इस्माईल से प्यार किया। और उस वक्त जनाब सारा ने जब देखा और आपने हज़रत इब्राहीम से कहा कि क्या हमारी बात तय नहीं हुई थी कि आप बराबर जो है दोनों को मोहब्बत जो है वो बांटेंगे, तो लिहाजा आप यूँ करें कि यहाँ से आप हाजरा को लेकर और उसके बेटे को लेकर फ़लस्तीन की सरज़मीन से आप निकल जाएं। जब ये कहा गया तो यकीनन आप जानते हैं कि जनाब सारा बहुत मालदार थी, उन्होंने इब्राहीम की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानियाँ भी दी, बहुत बड़ी जायदाद थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम को ये बात बहुत नाखुशगवार गुजरी और ये आया बात रोज़ बरोज़ बढ़ती रही। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपका शिकवा जो था जनाब सारा का अल्लाह ताला के दरबार में पेश किया। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया कि ऐ इब्राहीम कि औरत जो है वो एक खुश्क लकड़ी की तरह है, अगर इसे सीधा करने की कोशिश करोगे, अगर ये टेढ़ी है सीधा करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगी, और अगर इसी तरह रखोगे तो यकीनन इससे आप इस्तिफादा हासिल कर सकते हो। तो यूँ आपने अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप ऐसा करो कि यहाँ से आप निकल जाएं और जाकर आप लेकर मक्का के सहरा में चले जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा को लिया और जनाब इस्माईल को लिया और मक्का की तरफ जो है वो चल पड़े। और मक्का की वो ज़मीन जब आप जाने लगे मक्का की तरफ, फ़लस्तीन की ज़मीन जो थी वो बड़ी सरसब्ज़ व शादाब थी, खुशगवार थी। मक्का वो था जिसमें बेआब था, ना कोई सब्ज़ा था। तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो बहुत ज़ंजीदा हुए, परेशान हुए, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आपने अपने बेटे को उठाया और मक्का की सरज़मीन की तरफ चल निकले। और ये कहा जाता है कि आपने ये सफ़र हज़रत हाजरा ने, हज़रत इस्माईल ने और हज़रत इब्राहीम ने ऊँट या गधे की वसातत से किया। आप उसके बाद जब आपको वहाँ पे उन्होंने छोड़ा मक्का की सरज़मीन पे जब छोड़ा तो वो जंगल बियाबान था और बीबी हाजरा ने हज़रत इब्राहीम से कहा कि आपने हमें जंगल बियाबान में छोड़ दिया है,
تو یہ وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بی بی ہاجرہ نے یہ عرض کیا کہ اگر میرے اللہ کا حکم ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ وہاں پہ ایک درخت تھا کانٹے دار، وہاں پہ جناب ہاجرہ نے اس کے اوپر چادر بچھائی اور اس کے نیچے جو تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا۔ جب وہاں پہ چھوڑ دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جو ہے وہ فلسطین میں پہنچنا تھا۔ تو اصل میں حقیقت یہ تھی کہ مکہ میں جو خانہ کعبہ تھا جو حضرت آدم نے بنایا تھا اللہ کے حکم سے، اور طوفان نوح جب آیا تھا تو اس وقت یہ کعبہ کے نام و نشان مٹ چکا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ میں بھی تعمیر کرنا چاہتے تھے اور فلسطین میں اس لیے لوٹتے تھے، ایک تو سارہ تھی وہاں پہ اور دوسرا اسحاق بھی وہاں پہ رہا کرتے تھے، دوسرا یہ تھا کہ یہ دونوں مقدس جگہ ہیں، دونوں مقدس جگہ پہ جو ہیں وہ تبلیغ کر سکیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو آپ جب جانے لگے تو آپ نے دونوں کو خدا حافظ کہا، آپ نے بڑا گریہ کیا، بی بی ہاجرہ بھی روئی، اور اس وقت حضرت ابراہیم فلسطین کی طرف چل نکلے، اور جب آخری پہاڑی تھی اس زی طوا، اس کو کا نام ہے، اس پہاڑی کی چوٹی، یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کو آخری سلام کہہ سکتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے پہاڑی سے نیچے اترنا تھا اور آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جانا تھا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ خدایا اس شہر کو امن قرار دے، خدا مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے دور رکھ، خدایا میں نے اپنے عزیزوں کو یعنی کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو بے آب و گیا شہر میں نے تیرے حرم کے نزدیک ان کو اقامت دی ہے۔ اے میرے اللہ، میری یہی دعا ہے کہ انہیں ہمیں نماز قائم کرنے کی والوں میں شمار فرما، اور لوگوں کے دلوں کو ان کے اور ان کے مقصد کی طرف متوجہ فرما، انہیں مادی و معنوی نعمتوں سے بہرہ مند فرما۔ پھر آپ نے فرمایا خدا مجھے اور میری اولاد کو، خانہ میرے گھر والوں کو نماز گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار میری دعا قبول فرما، میری خواہش پوری فرما، مجھے بخش دے، میری لرزشوں سے درگزر فرما، روز قیامت مجھے، میرے والدین کو اور مومنین کو میرے اللہ تو بخش دے۔ آپ نے یہ دعا مانگ کر، جس کا جو میں نے پڑھی ہے جو سورہ ابراہیم کا ترجمہ ہے، آپ وہاں سے فلسطین کی طرف جو ہے وہ چل نکلے۔ یہاں اب مکہ میں یہ پوزیشن تھی کہ وہاں پہ نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چیز تھی، جنگل بیابان تھا، نہ آب تھا وہاں پہ، تو پیاس کا غلبہ ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے لگے، تو ماں جو تھی جناب ہاجرہ پانی کی تلاش کے لیے جو ہے وہ نکلی، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کوہ صفا کے درمیان انہیں پانی نظر آیا۔ جب وہ قریب پہنچی تو کیا دیکھا کہ وہ سراب تھا لیکن پانی نہیں تھا۔ وہاں دیکھا تو کوئی مروہ کے پاس انہیں پانی نظر آیا، وہاں پہنچی تو پھر بھی وہاں پہ سراب تھا، یعنی کہ وہ جو چمک ہوتی ہے پانی نہیں تھا۔ یوں پھر وہ کو اور صفا مروہ کے درمیان بی بی نے 7 چکر لگائے کہ وہ پانی سمجھتی رہیں، کیونکہ آپ دونوں ماں بیٹے وہاں پہ موجود تھے، پانی کا غلبہ بھی تھا اور شدت پیاس کی وجہ سے بی بی جو تھی وہ دوڑتی رہی۔ آج جو حاجی جاتے ہیں صفا مروہ کے درمیان، یہ سنت جناب ہاجرہ ہے کہ جو وہ 7 جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بی بی جب واپس پہنچی تو کیا دیکھا ہے کہ حضرت اسماعیل کو آپ نے الٹے بل لٹایا ہوا تھا، چھوڑ کے گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آ کر دیکھا کہ وہاں پہ چشمہ ابل رہا ہے اور پانی نکل رہا ہے، اور بی بی نے خدا کا شکریہ ادا کیا، ریت سے اور مٹی سے اس پانی کو بند کیا اور ایسا اسے کہا زم زم، جس کا مطلب ٹھہر جا ٹھہر جا۔
تو وہ پانی کو آپ نے لیا اور خدا کا شکر جو ہے وہ ادا کیا۔ دونوں ماں بیٹے وہاں پہ رہنے لگ گئے، یہاں تک کہ وہاں کے مکہ سے دور ایک قبیلہ رہتا تھا، جو قبیلہ وہ قبیلہ ایسا تھا کہ جس کے پاس بھی پانی کا انہیں نام و نشان نہیں ملا تھا۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک طرف تمام جانور جا رہے ہیں اور پرندے جو ہیں وہ بھی ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ اس قبیلے کے لوگ اس طرف نکلے تو کیا دیکھا کہ ایک ماں ہے اور ایک بیٹا ہے اور پانی وہاں پہ موجود ہے، یہاں تک کہ پرندوں نے اور جنگلی جانوروں نے بھی یہاں پہ آنا جو ہے وہ شروع کیا۔ اور اس قبیلے کے لوگوں نے، کہ قبیلہ جریم کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ بھی آئے اور آ کر انہوں نے بی بی سے پوچھا تم کون ہو؟ بی بی نے ساری داستان بتائی، تو انہوں نے وہاں سے پانی پیا اور پینے کے ساتھ ہی آپ کو کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ بھی دیا کرتے تھے۔ ایک قبیلہ یمن سے آ رہا تھا، اس نے پرندوں کو دیکھا کہ پرندے کس طرف جا رہے ہیں، تو یمن کا جب انہوں نے پرندوں کو دیکھا تو یمن کا قبیلہ جو تھا وہ بھی اسی جگہ پہ آ گیا۔ تو قبیلہ جریم کے لوگ جو تھے، جریم کے لوگ وہ بھی آ کر ایسا ایسا وہاں پہ انہوں نے خیمے لگانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ وہ پانی کی خاطر اتنے خیمے لگے کہ وہ آج مکہ شہر جو ہے وہ بن چکا ہے۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ یہ بی بی کی وجہ سے یہ سارا جناب اسماعیل ان کی یاد کی وجہ سے یہ مکہ شہر جو تھا وہ بہت بڑا ایک شہر بن گیا۔ جب لوگوں نے قبیلہ جریم کے لوگوں نے جب آپ کو پیسے دینے شروع کر دیے تو اس وقت جناب اسماعیل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے یہی کہا کہ میں محنت مزدوری کروں گا، اور بھیڑ بکریاں چرا کر مزدوری کر کے آپ اور اپنی والدہ کا جو ہے وہ پرورش کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ تو آپ نے وہاں پہ بھی آپ نے ایسا، جب یہ خیمے زیادہ ہو کر ایک آبادی بن گئی تو اس وقت قبیلہ جریم کے لوگوں نے چھوڑ دیا آپ کو، اور ایک ساما نامی شخص کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ شادی کر دی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے ملنے کے لیے جو ہے وہ مکہ میں آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ گھر میں جب پہنچے تو اس وقت ایک عورت سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ شکار پہ گیا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ گھر کیسا چل رہا ہے؟ اس نے کہا جی بس گزارے ہی ہے، صحیح نہیں چل رہا۔ تو نہ اس نے پانی پوچھا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم نے اس عورت سے کہا کہ جب اسماعیل واپس آئے اسے بتانا کہ فلاں شکل کا ایک شخص آیا تھا، وہ آپ کا نام پوچھتا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ آپ واپس فلسطین میں چلے گئے حضرت ابراہیم۔ جب اسماعیل گھر میں آئے تو اس کی بیوی ساما نے بتایا اس طریقے سے ایک بزرگ آیا تھا، یہ اس کی شکل تھی، تو اس نے کہا تھا گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس سے پانی پوچھا تھا؟ نہیں، میں نے تو نہیں پوچھا تھا۔ تو آپ نے اس عورت کو جو ہے وہ طلاق دے دی۔ آپ نے کہا کہ وہ میرا بابا تھا اور آپ نے احترام نہیں کیا، اور یقیناً وہ عورت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اور اس کے بعد جناب اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پہ ایک اور شادی کی۔ جب اور شادی کی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے کے بعد دوبارہ پھر فلسطین سے مکہ میں آئے اور ایک دروازہ بجایا، اور آپ گھوڑے پہ سوار تھے اور ایک پاؤں آپ کا گھوڑے پہ تھا اور ایک گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا ایک پاؤں وہاں ایک پتھر پڑا تھا، پتھر کے اوپر تھا۔ تو اس عورت نے آپ کو سلام کیا، انہوں نے کہا کہ نیچے اترے، پانی پئیں، کھانا کھائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا شوہر کہاں؟ انہوں نے کہا کہ وہ شکار پہ گیا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ آئیں پانی، لیکن حضرت ابراہیم نے گھوڑے پہ بیٹھ کر پانی پیا، اس عورت نے پانی دیا۔ جب واپس حضرت اسماعیل آئے تو انہوں نے بتایا کہ جانے لگے حضرت ابراہیم، تو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ جب اسماعیل آئے انہیں کہنا کہ اپنی چوکھٹ کا خیال کر اور اسے عزت دے۔ جب یہ کہنا تھا حضرت اسماعیل واپس آئے، ملاقات نہ ہو سکی، بیوی سے پوچھا، اس نے کہا کہ اس طریقے سے ایک شخص آیا تھا، میں نے پانی بھی پوچھا، اس نے کہا اپنی چوکھٹ کا خیال رکھ۔ تو اس وقت حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ تو میری وفادار بیوی ہے۔ جس پتھر پہ حضرت ابراہیم نے پاؤں رکھا تھا اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے
وہ وہ چومنے لگے، بوسہ دینے لگے کہ میرا بابا جو ہے وہ یہاں پہ آیا تھا۔ پھر کافی عرصہ گزرا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جب وہاں پہ پہنچے مکہ کے اندر، تو اس وقت اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم اسماعیل کو ساتھ لگا اور آپ ایسا کریں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ کریں کہ جو آدم کے دور میں ہوئی تھی اور طوفان نوح میں وہ خراب ہو چکا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم نے فرمایا کہ اس کا نام و نشان، تو آپ نے فرمایا کہ جبریل آ کر نشان لگا دے گا۔ جبریل نے آئے اور آ کر نشان لگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر جوڑتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ گارا بناتے تھے اور اپنے باپ کو اٹھا کر دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ یہ 7 ہاتھ یعنی کہ اونچا چاروں طرف سے آپ نے دیواریں جو ہیں وہ کعبہ کی بنائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھجور کے لکڑی سے اس کی چھت بنائی، اور حجر اسود جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، جو کوئی قبیس کے پاس پڑا ہوا تھا، باپ بیٹے نے اٹھا کر اس جگہ پہ نصب کیا جس جگہ پہ آج موجود ہے۔ جب کعبے کی تعمیر شروع ہو چکی تھی اور کمپلیٹ ہو گئی تو اس وقت جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آ کر حکم دیا کہ اب آپ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھیں اور جا کر لوگوں کو خانہ کعبہ کی زیارت کی دعوت دیں۔ اور اس وقت حضرت یہ پہلی تربیتی حج کی کورس تھا، جیسے آج ہماری منیسٹری کرواتی ہیں کہ انہوں نے حج کے طریقے جبرائیل نے بتائے، اور آپ نے لوگوں کو بھی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کر بلایا تھا، اور آپ نے بتایا کہ صحیح کیسے کرنی ہے اور کس طریقے سے صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے دوڑنا ہے۔ وہ تمام حج کا طریقہ پہلا حج حضرت ابراہیم نے کیا، اور بتانے والے جو تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو یوں ایک کعبہ جو تھا وہ ایک تعمیر کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو حضرت اسماعیل کی بیوی کی تجویز سے کعبہ کے 2 دروازے رکھے گئے، ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف، اور پھر جناب اسماعیل کی بیوی نے یہ ایک تجویز دی کہ ایسا ہونا چاہیے کہ دروازوں کے آگے پردے لگانے چاہیے۔ تو پہلا پردہ جو غلاف کعبہ جسے کہتے ہیں وہ حضرت اسماعیل کی زوجہ نے اپنے جانوروں یعنی کہ بھیڑوں کی اون سے بنایا، اور پہلے وہ پردے دروازوں پہ لگائے، پھر بعد میں وہ کعبے کو چاروں طرف سے پردہ لگا دیا گیا، اور جو آج بھی ہر سال اسی یاد میں جو ہے وہ غلاف کعبہ جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سارا طریقہ بتا دیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کو، آپ دیکھتے ہیں کہ جب جناب اسماعیل بہت خوبصورت تھے اور حضرت ابراہیم جب دیکھتے تھے تو بڑا پیار کرتے تھے، تو اللہ کو جیسے قرآن میں اشارہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو، قربان کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ اسماعیل سے حضرت ابراہیم بہت پیار کرتے ہیں، اور کہا رات کو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں۔ یاد رکھیں نبی کو جو خواب ہوتی ہے وہ اللہ کا امر ہوتا ہے، اس پہ حکم وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو خواب دیکھا وہ 8 ذی الحجہ کا خواب تھا۔ آپ نے حضرت اسماعیل سے کو بتایا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ کا حکم ہے آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ سب لوگ جانتے ہیں 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا، 9 ذی الحجہ کو آپ نے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے نکلے۔ اسی لیے حاجی آج اور پوری دنیا کے اندر جو ہے سنت ابراہیم جو ہے وہ جناب اسماعیل کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ آپ جب گھر سے نکلنے لگے آپ نے حاجرہ سے کہا کہ مجھے ایک چھری دے دو اور ایک رسی دے دو۔ جناب حاجرہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اور اسماعیل اپنے دوست کے گھر میں جا رہے ہیں، تو وہ چھری لی چلی گئی، اور شیطان آیا
جناب حاجرہ کے پاس اور آ کر کہا کہ دیکھیں کہ وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اسماعیل سے ابراہیم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ کبھی ذبح نہیں کرے گا۔ تو اس وقت آپ نے شیطان پہ لعنت کی، شیطان وہاں سے بھاگا۔ اچھا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس شیطان آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ تیرا اتنا خوبصورت ہے بیٹا ہے، یہ تیرا خواب جو تھا یہ خواب صحیح نہیں تھا، یہ ویسے خواب آتے رہتے ہیں، تو اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بیٹے مشرق سے مغرب تک ہوتے اور اللہ مجھے حکم دیتا تو میں اللہ کی راہ میں انہیں قربان کر دیتا ہے، اسماعیل تو بڑی دور کی بات ہے۔ اسی طریقے سے بی بی ہاجرہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ مجھے جتنے بھی بیٹے دیتا، مجھے اللہ کی راہ میں ذبح کرنے پڑتے تو میں کروا لیتی۔ یہاں تک کہ جب تیسری مرتبہ پہلے ہاجرہ کے پاس آیا، پھر حضرت ابراہیم کے پاس شیطان، پھر اس کے بعد اسماعیل کے پاس آیا، کہا کہ دیکھ تیرا شفیق بیٹا ہے، تو اسے تیرا شفیق باپ ہے اور تو اس کا شفیق بیٹا ہے، تو لہٰذا یہ تمہیں ذبح کرنے لگا ہے تو تم اب بابا کو روک۔ تو اس نے اس وقت کنکری ماری جناب اسماعیل نے اور فرمایا کہ شیطان تو دور ہو، دفع ہو جا۔ اسی لیے آج حاجی جب جاتے ہیں تو وہ 3 شیطان وہاں پہ کھڑے ہیں، وہاں پہ کنکریاں مارتے ہیں، کیونکہ شیطان نے بی بی ہاجرہ کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو جو ہے وہ وصف سے ڈالنے کی بات کی تھی۔ ابراہیم نے آ کر حضرت اسماعیل کو زمین پہ لٹایا اور ہاتھ باندھے اور چھری کو جب چلانے لگے تو خلیل چھری چلاتا تھا مگر خالق چھری کو روک دیتا تھا۔ تو ابراہیم نے کہا کہ چھری چلتی کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ خلیل کہتا ہے چلا دے مگر خالق کہتا ہے کہ نہ چلانا۔ جب ایک دم ایسا ہوا مختصر کہ ایک جنت سے پلا ہوا دمبا آیا، حضرت ابراہیم نے قربانی دی، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل بچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی جو ہے وہ قبول کر لی۔ تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا چاہا، لیکن رسی بھی لے رہے ہیں، آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ رہے ہیں، مگر کمال ہے نواز رسول کی کہ جس کو 70 قدم کے اس کی بہن ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی رہی، اور جس نے یہ بھی قربانی، ابراہیم کی قربانی 10 ذی الحجہ کو ہے اور امام حسین کی قربانی 10 محرم کو ہے۔ ابراہیم کی قربانی میں جانور دیے جاتے ہیں اور امام حسین کی قربانی میں بیٹے جان نثار قربان کیے جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ تو جو ناظرین حج پہ جا رہے ہیں وہ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں اور ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب بھی کریں @سجاد نقوی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔